बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद याकूब खान हाजिर है और आज का जो प्रोग्राम है वो LOC की दर्दनाक सूरत-ए-हाल पे है और LOC के जो मंजर वहाँ का देखने का मिल रहा है वो इंतहाई कर्बनाक है, बहुत दर्दनाक वहाँ के मनाजर हैं। और ये सारी सूरत-ए-हाल जो भारत क्रिएट कर रहा है, खित्ते के अमन पे उसने हमला किया है। हमें फ़ख्र है अपनी मसल्ह अफवाज पे जिस बहादरी के साथ वो पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत को जवाब दे रहे हैं, हम उन पे फ़ख्र ही कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम भारत की तरफ से ये जो जारियत जारी है, आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, सिविल आबादी पे जिस तरीके से भारत जारियत कर रहा है, आलमी जो बरादरी है वो खामोश क्यों है, क्यों अक़वाम आलम की जो खामोशी है वो बढ़ती जा रही है। आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं माजिद खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हुर्रियत लीडर हैं सरदार परवेज़ अहमद शाह एडवोकेट। आप दोनों को खुशामदीद। और माजिद खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि कल से जो जारियत जारी है, जिस तरीके से भारत ने ये बर्बरियत की है, जुल्म किया है, वादी नीलम में अगर देखें तो बहुत खौफनाक मंजर है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की, हिंदुस्तान ने कब इंटरनेशनल कवानीन की वायलेशन नहीं की? सबसे पहली वायलेशन तो उन्होंने 1947 के बाद शुरू कर दी और वो आज तक उसकी मुसलसल वायलेशन करता आ रहा है। फिर गुजारिश मेरी ये है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये हिंदुस्तान का कोई नया एक्ट नहीं है, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने रियासत के अमन को तार तार करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत के पीछे जो एक माइंड सेट बैठा हुआ है, ये जो RSS का माइंड सेट है, ये खित्ते के अमन को डिस्टॉर्ट करने में अपना किरदार हमेशा अदा करता है। और आप नरेंद्र मोदी से क्यों खैर की तवक्को रखते हैं? गुजारिश मेरी ये है कि इस वक्त जिस तरीके से कल हिंदुस्तान की फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिविल पॉपुलेशन को हिट किया, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया, कई लोगों के घर जल गए। आपने देखा होगा अपने टीवी फुटेज में कि लोग बैठ के धाड़े मार के रो रहे हैं। हिंदुस्तान में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कि उसमें इंसानियत के वो तमाम चीज़ों को उन्होंने हदूद को उन्होंने पार कर दिया है। ये RSS का बुनियादी एजेंडा है जिसकी तकमील नरेंद्र मोदी अपनी इस डरपोक फौज के थ्रू करवाना चाह रहा है। बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि हम खिराज अकीदत पेश करते हैं उन तमाम शुहदा को जिन्होंने कल हिंदुस्तान की फायरिंग से जाम शहादत नोश किया और अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए और रियासत के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए अपनी जानों का नजराना, अपने खून का नजराना दे के सब्ज़ लाली परचम को सरबुलंद किया। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ पाक फ़ौज के उन नौजवानों को जिन्होंने कल मादर मिलत पे अपनी जानों को कुर्बान किया। मैं उन माओं को सलाम पेश करता हूँ जिनके सपूतों ने कल वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए अपने लाल कुर्बान किए। और जिस तरीके से हमारी पाक फ़ौज ने उनको दंदान शिकन जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि ये डरपोक हिंदुस्तानी फ़ौज बैरकों के पीछे भाग गई और ये मुकाबला करने की सकत नहीं रखती। जिस तरीके से ये बर्बरियत का इन्होंने एक पिछले एक सिलसिले काफ़ी दिनों से एक सीरीज़ शुरू की हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के हर सेक्टर को वो सिविल पॉपुलेशन को निशाना बनाते हैं, अपनी बर्बरियत का इजहार करते हैं। इस वक्त रियासत के अंदर एक इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है। इस वक्त वहाँ पर आप देखें कि कल कपवाड़ा का वाक़या पेश आया, वहाँ लोगों ने रिएक्ट किया है हिंदुस्तान के इस ब्रूटल एक्ट के खिलाफ जो उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किया। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान हमेशा इसी किस्म की डरपोक पॉलिसी के साथ चलता रहा है, वो चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी से, उसके हवारियों से किसी खैर की तवक्को हमें नहीं रखनी चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि रियासत के अंदर जो मूवमेंट है वो इस मंतकी नतीजे की तरफ जा चुकी है कि हिंदुस्तान खुद बौखलाहट का शिकार हो चुका है, वो खाइफ है। उसने मुहासरा करके देख लिया, उसने लोगों को कैदो बंद के अंदर डाल के देख लिया, उसने हुर्रियत लीडर को पाबंद सलासल करके देख लिया, उसने जुल्म के पहाड़ ढा के देख लिए, लेकिन वो सब्ज़ हिलाली परचम की हुर्मत को वादी के अंदर से कम ना कर सका। यही एक पैगाम है नरेंद्र मोदी के लिए, हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए कि तुम्हारे सीनों के अंदर अल्लाह ने सब्ज़ हिलाली परचम को पैवस्त कर दिया है और इंशाअल्लाह ये तुम्हारी हरकत तकमील पाकिस्तान को नहीं रोक सकती। अब वक्त आ चुका है कि कश्मीर के अंदर और रियासत के अंदर एक जद्दोजहद का आगाज़ है और लोग आज सरापा एहतजाज हैं, लोग अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, लेकिन वो इस पाकिस्तान के एजेंडे की तकमील के लिए, तकमील पाकिस्तान के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन परवेज़ शाह साहब, आलमी कवानीन की हम बात करते हैं कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है आलमी बरादरी, आलमी जो तमाम आलमी सूरत हाल है वो भी आलमी जो मंजरनामा है कि ये देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जारियत भारत की तरफ से हुई है, कब हरकत में आएगी आलमी बरादरी? जी बहुत शुक्रिया माजिद साहब की तमाम बातों को एंडोर्स करते हुए
میں ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت سچویشن ہے، ہم نے دو تین چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ہندوستان نے اس وقت یہ جو ایل او سی پہ جو ایسکلیٹ سچویشن کی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ دیکھیں تو ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست کے بعد جو مسلسل لاک ڈاؤن ہے اور ان کا جو ریپریشن تھا وہ کشمیریوں کی ول کو بریک نہیں کر سکا۔ تو یہ تو ایک وجہ ہے کہ وہاں پہ اس نے بہت سارے قوانین لائے، لینڈ گریبنگ کے، ایون آپ دیکھیں کہ ایون بار ایسوسیشنز میں الیکشنز نہیں کرنے دیے جاتے ہیں، جھنڈا چھین لیا۔ لیکن لوگوں کا جو احتجاج ہے نا، اس احتجاج کو روکنے میں وہ ناکام ہو گئی۔ یہ تو ہے ایک سچویشن۔ دوسری سچویشن ہے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں الیکشنز کا جو ریسنٹلی جو نتائج آئے ہیں، وہاں پہ جو نئے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے ماضی میں جموں کشمیر کے حوالے سے ان کے بہت سارے واضح بیانات ہیں کہ ہندوستان جو ہے اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں بحثیت اپریسر بھی ہے، وہاں پہ لوگوں کی جانیں بھی لے رہا ہے اور ہیومن رائٹس وائلیشن بھی ہے۔ یہ تو ایک فیکٹر یہ ہے۔ تیسرا جو اس کا فیکٹر ہے کہ کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے، اس کے ساتھ آزاد کشمیر کی لوگوں کی ایک مکمل تائید حاصل ہے۔ اس کا یہ ایک مقصد ہے کہ آزاد کشمیر میں ایل او سی کو اتنا ڈسٹرب کیا جائے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں ایک خوف پیدا کیا جائے تاکہ وہ بھی دستبردار ہو جائیں اس جو ان کی سپورٹ ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو۔ یہ ہے دو تین چیزیں جو اب جہاں تک بات آتی ہے، دیکھیں یہ وائلیشن جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی خود ہی یہ سیز فائر جب کروا دیا تھا تو یہ بذات خود ایک واضح دونوں ملکوں کے درمیان ہے کہ آپ اس کی وائلیشن نہیں کر سکتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات، اس کے پاس انڈیا پاکستان کے ساتھ جب شملہ ایگریمنٹس ہوئے اس میں بھی سیز فائر کا ریٹیریٹ کیا گیا، جنرل مشرف کے دور میں بھی سیز فائر، یعنی کہ انڈیا ٹائم اینڈ اگین سیز فائر پہ دستخط بھی کرتا ہے لیکن وائلیشنز بھی ساتھ کرتے رہتا ہے۔ تو اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جب خطے میں یہ سچویشن ایسکلیٹ کرتا ہے، یہ ڈائیورٹ اٹینشن کرنا چاہتا ہے مقبوضہ کشمیر کی جو جینوئن تحریک ہے۔ تو اب اس صورتحال میں دیکھیں ان نوٹسڈ کوئی چیز نہیں جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنسرنز ہیں۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے بڑی دعاندار پریس کانفرنس تھی اور بڑا کنسرن انہوں نے شو کیا ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے اس کو ہائیسٹ لیول پہ لے جانا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی دیکھیں ہندوستان کی جو فائرنگ ہے وہ سویلین پاپولیشن پہ ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے یہاں سے جو فائرنگ جو ہوتی ہے وہ کیلکولیٹڈ ٹارگٹس پہ ہوتی ہے، انڈین پوسٹس پہ، لیکن اس کے ریئیکشن میں وہ وہاں پہ اپنی سویلین پاپولیشن پہ جو مقبوضہ کشمیر میں ان پہ فائرنگ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ہندوستان کا بندوق جو ہے یہاں بھی ہمیں مار رہا ہے، وہاں بھی مار رہا ہے۔ اگر پاکستان اس طرح سے ریئیکٹ کرے گا جس طرح وہ کرتے ہیں، ان کا تو نام نشان مٹ جائے گا۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت نیلم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم نیلم سے ڈپٹی کمشنر رہے ہیں شاہد محمود صاحب، ان سے بات کریں گے۔ شاہد صاحب، آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ تو کیا صورتحال ہے وادی نیلم کی جو کل جاریت ہوئی ہے بھارت کی طرف سے؟ جی آج تو اللہ کا شکر ہے، آج تو کوئی فائر نہیں ہوا، لیکن کل بلا اشتعال فائرنگ ہوئی ہے، کوئی 5.5 گھنٹے تک یہ چلتی رہی ہے مسلسل، اور اس میں بے شمار نقصان ہوا ہے۔ کوئی 5 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، جس میں ایک 2.5 سال کا بچہ بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارے 27 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کی جو ہے نا ٹانگیں کٹ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی مکانات کے کوئی 68 مکانات ہیں ہمارے پاس، جن میں 18 مکان بالکل جل گئے اور باقی جو ہے پارشلی ان کا ڈیمیج ہوا ہے۔ جی۔ پھر مال مویشی ہیں، کوئی درجنوں جو ہے نا مال مویشی لوگوں کے جو ہے نا ہلاک ہوئے ہیں۔ گیسٹ ہاؤسز ہمارے ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ گاڑیاں جو ہے ہماری کوئی 8 گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ اس طرح کا ابھی بھی ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کچھ جو نقصان ابتدائی اطلاعات کے مطابق جو میں نے فگرز آپ کو بتائے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہمارے فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں اور اعداد و شمار اکٹھا کر رہے ہیں، چونکہ کل تو شام دیر تک جو ہے نا فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ تو ابھی تک وہ ہم یہی جو ہمارے پاس فگر آئے ہیں، یہ فگر میں نے آپ کو نوٹ کروا دیے ہیں۔ تو زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے کیا سہولیات ہیں؟ جی الحمدللہ علاج معالجے کی سہولت تو جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے اس میں تو ہم نے ان کو لوگوں کو ایڈمٹ کروایا تھا۔ کچھ لوگوں کو جو سیریس لوگ تھے ان کو ہم نے ریفر کیا تھا مظفر آباد کی جگہ،
تو علاج معاوضہ تو جو وسائل دستیاب ہیں اس میں بہترین ہے، وہ اس میں کوئی کمی نہیں رہ رہی ہے، وہ فلی جو ہے ہم ان کو جو ہے نا اس میں گورنمنٹ سہولت دے رہی ہے. تو باقی جو ہے کہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے کہ جس میں خدا نہ خواستہ کوئی ہمیں پرابلم ہو. علاج معاوضے کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ساری وہ حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو ان کے لیے ضروری تھے. تو کیا وہاں صورتحال کیا پائی جاتی ہے، لوگوں کے جذبات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو براہ راست ایک تو سول آبادی پہ انہوں نے فائر کیا ہے، ظاہر ہے خوف و ہراس بھی ہے اور لوگ جذباتی بھی ہے. جی انڈیا کے جو وقتاً فوقتاً جو فائرنگ ہوتی ہے اس سے ظاہر ہے سول آبادی کو ہی نقصان ہوتا ہے، سکول ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بازار سارے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کا جو ہے سیوکس رائٹس جو معطل ہو جاتے ہیں. جی وہ اس حوالے سے تو ایک کنسرن موجود ہے اور لوگ تو اس میں بہت اس میں جذباتی ہوتے ہیں. انڈیا کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں، آج بھی لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے. یہ تو سچویشن چلتی رہتی ہے اس میں، چونکہ بالکل LOC کے قریب ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈی صاحب، ہے. بہت شکریہ. جی ماجد خان صاحب، جو لائن آف کنٹرول کی صورتحال ڈی صاحب بتا رہے تھے، وہاں جو مظاہروں کا سلسلہ ہے وہ بھی اب شروع ہو گیا ہے. کیا صورتحال رہے گی کہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف بھی احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور ادھر بھی یہی صورتحال ہے اور دنیا پھر بھی نوٹس نہیں لے رہی؟ دیکھیں، گزارش میری یہ بڑی خوبصورت بات پرویز صاحب نے کی. دنیا کی توجہ اب اس طرف آ چکی ہے. ہندوستان اسی بات سے خائف ہے. ماضی کے اندر جس وقت ہندوستان کا ایک ٹرو فیس ایکسپوز نہیں تھا دنیا کے سامنے، تو ہندوستان اس علاقے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے چکروں میں لگا ہوا تھا اور وہ ایسے ایکٹس کرتا تھا. اب اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کا یہ ایکٹ ان اٹینڈڈ نہیں جائے گا. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان نے حالیہ جیسے جب سے انہوں نے کہا کہ میں سفیر کشمیر ہوں، اور اس کے بعد جس طرح سے ہندوستان کی آئیڈیالوجی کو، یہ جو ہٹلر کی پالیسیز ہیں، اس کو انہوں نے دنیا کے سامنے، یورپین ممالک کے سامنے، ویسٹرن کنٹریز کے سامنے، گلف کنٹریز کے سامنے جس طرح سے ان کو رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی کامیابی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کے ایران کے وزیر خارجہ یہاں آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے. پھر فورن آفس بڑا ایک بولڈ کینڈڈ سٹینس، بڑا کینڈڈ سٹینس ان کا ہے. DGISPR نے کل بڑا ووکلی اس کے اوپر بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ اس وقت پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان اہل کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے. ہندوستان کی بربریت ہر روز بڑھ رہی ہے کیونکہ ہندوستان خائف ہے، وہ ڈر چکا ہے، وہ گھبرا چکا ہے، اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے دنیا کا ہر سخت سے سخت قانون، گندے سے گندہ قانون وہاں امپوز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اہل کشمیر کے حوصلے پست نہیں کر سکا. ہندوستان کے پاس اب کچھ چوائسز نہیں رہی، اس کی چوائسز لیمیٹائز ہو گئی ہیں. ان کے جن کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ٹائز تھی دنیا کے اندر، وہ بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. دنیا کے اندر جو آزاد پسند قومیں ہیں وہ اب اس طرف فوکس کرنا شروع کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر فوری طور پر لائن آف کنٹرول کے متاثرین کے ساتھ کھڑی ہو. اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے ان کو کبھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا LOC پیکیج دیا جس میں کمیونٹی بنکرز تھے، ان کو ہیلتھ کارڈ کی فیسیلیٹی دی اور پھر احساس پروگرام میں شامل کیا. لیکن انفارچونیٹلی ہم جو ایکسپیکٹیشن کرتے تھے کہ آزاد کشمیر حکومت اپنے ایکسچیکر سے بھی کچھ کرے گی، وہ خاطر خواہ چیز ابھی تک سامنے نہیں آ سکی. صاحب، آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، جو ڈوزیئر انہوں نے دیے؟ دیکھیں جی، ضروری ہے جب تک آپ، کیونکہ پاکستان ایک امپورٹنٹ فریق ہے مسئلہ کشمیر کا، یہ کسی چیز کو اگنور کر ہی نہیں سکتا ہے نا. دیکھیں ان کی خاموشی، خدا نہ خواستہ جو کہ خاموشی ہے نہیں، اس کا بڑا امپیکٹ مقبوضہ کشمیر میں پڑتا ہے کہ جب آپ کی ایکٹیو ڈپلومیسی ہوتی ہے، آپ کی ٹی وی ٹاک شوز، آپ کے وہاں کے جو فورن آفس جب بلاتا ہے ہندوستان کے وہاں کا جو امبیسڈر ہے، ڈپلومیٹس کو ان کو پکڑوا دیتا ہے کنسرن، تو اس سے یہ بالکل ایک مقبوضہ کشمیر میں ایک پیغام جاتا ہے. اور یہاں پر جو ہمارے متاثرین ہیں جن پہ یہ گولیاں برسائی جا رہی تھی، تو وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت خاموش نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ڈوزیئر انہوں نے ان کو دیا ہے بلوچستان کے حوالے سے، یہ ایک وہ حقیقت ہے جب تک آپ ان کی جو فالٹ لائنز ہیں انڈیا کی، ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے. بھئی کشمیر کو تو ابھی چھوڑ دیں، آپ نے تو اپنا ٹیررزم کا جو
نیٹ ورک ہے اس کو تو آپ نے ان علاقوں میں ایکسپینڈ کیا ہے کہ جو بالکل پیسفل تھے، پرامن ہے، پاکستان کا حصہ ہے. آپ نے اپنے ڈسپیوٹڈ ایریا جو ہے وہاں آپ توجہ نہیں دیتے ہیں، دوسرے ملکوں میں تقریب کاری کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بروقت جو آج کی پریس کانفرنس تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور جس طرح پاکستان فوج کا ایک رسپانس یہاں سے گیا. دیکھیں میں ایک بات ہمارے لیے باعث اطمینان ہے کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہو بھی، لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو اس پہ ہمارے تمام پولیٹیکل فورسز یونائٹ ہیں. اس پہ پاک فوج، ہم یہاں پہ کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے، پبلک اوپینین ایک جگہ ہے. یہ ہمارے لیے بالکل قابل اطمینان ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ نے کہا کہ جو کشمیر کی جو صورتحال ہے نا، انٹرنیشنل ریسپانس کسی بھی صورت اس کو میچ نہیں کرتا ہے، کسی بھی صورت میں. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے، دیکھیں ہندوستان کی بوکھلاہٹ اور کیوں ہوگی. آج تک 1947 سے لے کر 5 اگست تک انہوں نے ایک موم کی عمارت وہاں کھڑی کی تھی جس میں محبوبہ مفتی تھے، عمر عبداللہ صاحب تھے، کانگریس تھی. اب دیکھیں وہ پوری عمارت جو ہے وہ گر گئی ہے. ان میں سے ان کے ساتھ آج ایک بندہ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی کہ ہندوستان نے جو 70 سال میں یہاں پہ سبز باغ بھی دکھائے تھے اکنامک پیکیجز کے نام پہ، گو کہ انہوں نے لوٹڈ the resources آف جموں اینڈ کشمیر. ان 70 سالوں میں ان کو ریسورسز کو لوٹ کیا انہوں نے. وہاں سے جنگلات ہے، بجلی ہے، منرلز ہے. اب ان کو بھی ریئلائزیشن ہوگی کہ ہماری وفاداریاں جو تھی الٹیمیٹلی اس کا کیا ہمیں نتیجہ نکلا کہ ہم قید بھی گئے، وہ 370 بھی گیا، 35 اے بھی گئی. وہ کہتے ہیں نا اس عشق میں وہ کہتے ہیں صفت سعادت بھی گئی. محبوبہ مفتی کے خاندان کی صفت سعادت بھی اس میں گئی، کسی کام کے نہیں رہے. اس لیے یہ سارا اس کا ریئیکشن ہے. تو ہمیں اپنے نروز کو لوز نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. ماجد خان صاحب، جب ہندوستان پاکستان کے اندر دہشت گردی کے منصوبے بناتا ہے، ناکام ہوتا ہے، تو لائن آف کنٹرول پہ بھارتی فوج کے ذریعے وہ اپنا غم وہ سن نکالتا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ اس صورتحال کو کس طرف وہ لے کے جا رہا ہے؟ دیکھیں ہندوستان کا تو روز اول سے ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے امن کو اس نے تباہ کرنا ہے، اور اس کے اندر اس کے سلسلے میں ابھی جس طرح بلوچستان کے اندر اس کی انوالومنٹ رہی ہے، اور پھر اس کا ایک سرونگ فوجی کلبھوشن یادیو پکڑا گیا ہے، اور پھر اس کی جو انوالومنٹ ابھی چائنا کی جو قونصلیٹ کے اوپر کراچی میں اٹیک ہوا، اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کے طول و عرض میں جہاں وہ اس کو موقع ملتا ہے وہ وہاں پر اپنی مداخلت کر کے اس جگہ کے امن کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی تمام قومی سلامتی کے اداروں کو، ہمیں اپنی فوج کو، ہمیں اپنی حکومت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس دفعہ گورنمنٹ ویجیلنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس دفعہ فوج ویجیلنٹ ہے، اس دفعہ آپ کے قومی سلامتی کے ادارے ویجیلنٹ ہیں، وہ اپنے دفاع سے غافل نہیں ہیں. ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان ویجیلنٹ ہے. جس وقت وہ پتھر مارتے ہیں تو یہاں سے اینٹ جا رہی ہے، ان کو جواب مل رہا ہے. ماضی میں جو سب سے زیادہ ہندوستان کو آشیباد ملتی تھی کہ ان کو جواب نہیں ملتا تھا. اس وقت ہندوستان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، جو پاکستان کے اندر ملٹری سیٹ اپ ہے، وہ ان کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. جب انہوں نے بالا کوٹ والا انسیڈنٹ کیا تو پاکستان نے ریئیکٹ کیا اور بڑے پیسفل مینرز کے اندر ان کو ہم نے جواب دیا، اور ہم نے اس انٹرنیشنل نارمز کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ابھینندن کو ہم نے واپس بھی کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک جیسچر تھا دنیا کے سامنے کہ پاکستان پیس کو انیشیٹ کر رہا ہے. ہم نے، ہمارے پرائم منسٹر نے جو اپنی پہلی نیشن ایڈریس کیا، انہوں نے کہا کہ ہندوستان 1 قدم آئے، ہم 2 قدم آئیں گے. گزارش میری یہ تھی کہ یہ کوئی کمزوری شو کرنے والی بات نہیں تھی، یہ بتانے والی بات تھی کہ خطے کے اندر ہم آپ کے ساتھ برابری کی سطح پر بات کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان کی لیڈرشپ کو یہ پسند نہیں تھا. نریندر مودی نے جو اپنا الیکشن کیا اس میں مینیفیسٹو کے اندر اس نے کچھ چیزیں ڈالی، جیسے پرویز صاحب نے ذکر کیا 35A تھی اور 370 کا. اس نے آتے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کر کے ہندوتا کے اس ایجنڈے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی. اس نے اپنے اس مائنڈ سیٹ کو خوش کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہندوؤں کے اندر بھی جو انٹلیکچولز ہیں وہ نریندر مودی کی پالیسی سے ڈیفر کر رہے ہیں. اس وقت ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں بہت سی سیپریٹ موومنٹس اس وقت بہت پیک کے اوپر ہیں، اور ہندوستان اس وقت آپ دیکھیں خالستان کی تحریک ہے، ناگالینڈ کی تحریک ہے، دیگر تحریکیں ہیں. ہندوستان اس وقت جس وقت جو اکنامک اس کی کنڈیشن جا رہی ہے وہ بھی کوئی خطے کے اندر بہت سٹیبل نہیں ہو رہی. نریندر مودی کی پالیسی سے ہندوستان کے اپنے انٹلیکچولز کہتے ہیں کہ ان کو نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان
کی موجودہ حکومت اور پاکستان کی آرمڈ فورسز اس وقت ایک پیج کے اوپر ہیں، اور یہ سب سے زیادہ سٹرنتھ ہے اہل کشمیر کو کہ اس وقت ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہندوستان کو ان کا دندان شکن جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، جرت بھی رکھتی ہے، اور یہ جرت انہوں نے کر کے بھی دکھائی۔ لیکن یہ کتنا خوفناک منظر ہے ہندوستان کے لیے جو ماجد صاحب بتا رہے ہیں۔ دیکھیں سر، سچویشن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہندوستان میں، یہ آپ کو بالکل جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہندوستان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ دیکھیں اس کی 18 لاکھ فوج میں سے 9 لاکھ فوج آؤٹ آف بیرکس ہے جو مقبوضہ کشمیر میں انگیج ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک اکنامک امپیکٹ بھی ہے، آپ کا مورل بھی ہے۔ دیکھیں یہ پاکستان فوج ٹیررزم کے خلاف لڑتی آئی ہے اور ان کا ایک بڑا تجربہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کی فوج سویلین آبادیوں کے ساتھ لڑتی ہے، ڈفرنس ہے، اور وہ جو فوج ہے وہاں پہ آئے دن لوگوں کو مارتی ہے، ان کا ایکسپیرینس یہی رہا ہے۔ صحیح ہے، باقی جنگیں وہ اس کے حوالے سے میں واجد صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستانی فوج اس دہشت گردی کی جنگ میں پچھلے آن دا ٹوز پچھلے 10-15-20 سال سے اس لیے ان کو یہ ریئلائزیشن ہے۔ ہندوستان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ مذاکرات کے بغیر مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن پرابلم کیا ہے، اس کو کہتے ہیں لیک آف پولیٹیکل ول۔ مسئلہ ہے کہ انیشیٹو کون لے گا۔ ٹھیک ہے، ہندوستان میں پرابلم یہ ہے کہ بی جے پی کا جو فینیٹسزم اندر بیٹھا ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر ہم پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ میں چلے جائیں گے تو وہ کانسٹیٹیونسی لوز کریں گے۔ ان کا جو الیکشن کا نیا پروگرام ہے شاید وہ ہار جائیں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی نفرت کی بنیاد پہ ہی اپنی سیاست کی بنیاد رکھی ہے۔ کیونکہ یہ جو ایسکلیشن ہے 370 کا خاتمہ، ان کے پاس نہ تو کوئی اکنامک پیکیج ہے اپنے لوگوں کے لیے، نہ ہی ان کو کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی پیکیج ہے۔ آپ کرونا کی صورتحال کو دیکھیں نا، کرونا کو انہوں نے کیسے ڈیل کیا ہے کہ ایسکلیٹ ہے، وہ ان کا جو کرو ہے اوپر جا رہا ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں ہم بڑے حد تک اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، میں یہ بتانا کہ کشمیر کی یہ صورتحال ہے کہ 69,000 لوگوں کے لیے ہمارے پاس انہوں نے ایک ڈاکٹر رکھا ہے، 79,000 لوگوں کے لیے ایک وینٹیلیٹر رکھا ہے، لیکن 9 کشمیریوں پہ ایک فوجی رکھا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ان کے ریسورسز جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ جو فوجی ہے ان کا مورل ٹوٹ رہا ہے، وہاں فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے یہ پورا آلدو کہ کشمیر سے نیوز آ ہی نہیں رہی ہے، جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ سمگل ہو کے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، ہر لڑائی کے بعد، ہر جنگ کے بعد الٹیمیٹلی آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 10 سال کے بعد ٹیبل پہ بیٹھیں، 20 سال کے بعد، تو بہتر ہے آپ کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے آئیں۔ پرائم منسٹر پاکستان نے آپ کو کھلے دل سے آفر دیے، آ جائیں، بیٹھیں، مذاکرات پہ بیٹھیں، کیونکہ یہ جنگ تو آپ نے ہاری ہوئی ہے۔ اب اس ہاری ہوئی جنگ میں اگر آپ کی عزتیں بچتی ہیں تو بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ ماجد خان صاحب، پرویز صاحب، آپ دونوں کا شکریہ۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور لائن آف کنٹرول پہ بچوں کی، عورتوں کی، بزرگوں کی چیخ و پکار دنیا کے سامنے ہے۔ عالمی برادری کا اب یہ امتحان ہے کہ وہ بھارتی جارحیت کا نوٹس لے اور مسئلہ کشمیر حل کرے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے